सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करने जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये क्यों हुई और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सियासतदान अजमल खान वज़ीर साहब। जी अजमल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा अजमल भाई, हालिया कुछ अरसे में हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारे अक्सर व्यूअर्स के और मेरा अपना भी मतलब सबकी इस मामले के ऊपर राय है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। हमने इतनी अरसे से उधर आर्मी मतलब उधर एक्शन भी ले रही है, बार बार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, फिर वो दहशतगर्द बार बार वापस आ रही हैं। तो इस पे कसूर क्या है? आज हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि किसका कसूर है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो मेरा इस सिलसिले में आपसे जो पहला सवाल है कि बतौर पंजाबी, क्योंकि मैं तो खैबर पख्तूनख्वा के डायनेमिक्स को नहीं जानता और आपसे बेहतर नहीं जान सकता, तो मुझे जो एक चीज़ बज़ाहिर समझ आती है, मुझे तो ये समझ आती है कि फ़र्ज़ किया पंजाब के किसी गली मोहल्ले या देहात में कोई दहशतगर्द आ जाता है तो यहाँ के लोग पुलिस को इतला करते हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो खुद भी एक्शन लेते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा कि हमारे इलाके में कोई मशकूक लोग आए तो लोग एक्शन लेते हैं। मुझे जो एक सुनने में समझ आता है लोगों से मुलाकात करके, तो मुझे ये लगता है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की जो जड़ें हैं मकामी आबादी में बहुत ज़्यादा हैं, कि मकामी लोग एज ए इन्फॉर्मर भी एक्ट करते हैं, उनके साथ सहूलतकारियाँ भी करते हैं, और इसमें जो शायद हमारी हुकूमत का एक बयानिया साजी का फेलियर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा तो वो फिर दहशत गर्दों की भी हिमायत करते हैं और हुकूमत की भी करते हैं, और वो मतलब मिक्स मैच चलता रहता है जिसकी वजह से ये मसला बार बार उठता है। ये मेरी एक सोच है, मैं इसके ऊपर आपसे राय जानना चाहता हूँ कि आपकी इस पर क्या राय है। देखिए, मैं आपको फरहान इसमें थोड़ा सा जब इस पे हम इन डेप्थ बात करेंगे तो मैं पीछे जाऊंगा 2003। ठीक। 2003 में जो सबसे पहले मुआहदा हुआ था वज़ीरिस्तान में, ये चीज़ साउथ वज़ीरिस्तान में जब शुरू हुई थी तो मुआहदा हुआ था उस वक्त ने मौलाना नेक मोहम्मद के साथ। वो पहला ऐसा वो आया था जब ये तालिबान का, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में भी रहा था और वहाँ से फिर ये जो मसला हुआ, तो वो जो मुआहदा हुआ था वो मेरे इलाके मेरे तहसील में हुआ था, शकाई में हुआ था, वो पहला मुआहदा हुआ था। इसके बाद मुख्तलिफ फिर 2007 में भी एक मुआहदा हुआ और इस तरीके से नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मुआहदे हुए हैं। मुख्तलिफ जरगे होते थे, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अदवारों में ये हालात चलते गए। अच्छा, मैं इस हवाले से ये समझता हूँ कि जैसे आपने ये बात की ना कि वहाँ पे इन चीज़ों का, देखिए आप फिर ऑपरेशनें हुई हैं मुख्तलिफ नामों से, कई ऑपरेशनें हुई। जब आप देखिए, आपके फ़ौज का बेसिक काम जो होता है वो यही है कि वो वहाँ पे जाकर उन्होंने ऑपरेशन करना है, इलाका क्लियर करना है, ठीक है जी। अब इलाका क्लियर करने के बाद वहाँ पे उसका कंट्रोल और फिर उसकी वहाँ पे कानून की अमलदारी, वो भी सिविलियन गवर्नमेंट का काम हो जाता है, जो नहीं हो सका। ठीक है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि वहाँ पे पहले तो ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थे, एक्स फाटा था, 2018 में ये मर्ज हो गया था। मैं शुरू दिन से आप अपना पहला मेरा और आपका पॉडकास्ट जब हमने पहले किया था उसमें मैंने आपको इस पे इतना डिटेल पूरा बताया। मैं ऑडियंस के लिए रिपीट कर देता हूँ कि अजमल भाई का जो बुनियादी मौक़िफ़ था वो ये था कि फाटा के रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत ने कुछ वादे किए थे जिसमें वहाँ पर हर साल कोई 100 अरब रुपया बजट भी दिया जाना था, लेकिन वो किसी भी सूबे ने अदा नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मकामी सतह पर लोगों की सहूलियात थी वो उनको मैसर नहीं आ सकी। देखिए, अब मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, फिर मुख्तलिफ जो पॉइंट्स है उस पर हम डिस्कस करते हैं। बस हम देखिए, जब 2018 में फैसला हो जाता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट या एक्स फाटा मर्ज हो गया, जब मर्ज हो गया तो उस वक्त आपको याद होगा कि पहला इंचार्ज मिनिस्टर इस एरिया का मैं खुद था,
چونکہ میرا ایک تو تعلق تھا اس سے، چونکہ میرا تعلق خود وزیرستان سے ہے تو میں نے خود پھر ان چیزوں کو ڈیل کیا. پھر یہ جو قصدار اور لیویز فورس تھا اس کو مرج کرنا، اس کمیٹی کا میں چیئرمین مختلف. اچھا اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود تھی، جو حکومتوں میں تھی صوبوں میں، وہ سارے کے سارے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت تھی 2018 جب یہ مرج ہو رہا تھا، اس کے بعد پھر الیکشن ہو. یہ بالکل خیبر پختونخوا اسمبلی کا آخری دن سے ایک دن پہلے وہاں پہ یونانیمسلی وہاں سے بھی پاس ہوا. ٹھیک ہے، یہاں نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں 2/3 میجورٹی سے یہ پاس ہو گیا. یہ جو امینڈمنٹ ہو گئی جب یہ مرج ہو، اس میں صرف 2 جماعتیں تھیں جنہوں نے مخالفت کی تھی. محمود خان چکزئی صاحب کی جماعت، اس کا چونکہ خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں اتنا زیادہ کوئی پارلیمنٹ میں کوئی ان کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے کہ وہاں سے ان کا MP بنے. لیکن ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے تا اور اس کا ہے، انہوں نے بھی مخالفت کی. بقایا تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے، ان نے فیصلہ کیا. اچھا اس میں ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ جناب یہ ہم مرج کریں گے. سرتاج عزیز صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، اس کی سربراہی میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی یعنی مرج ہونے سے پہلے اس نے باقاعدہ وہاں پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیا، لوگوں سے ملے، سارا کچھ کر کے بہرحال اس میں ان کے آج بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سرتاج عزیز کمیٹی گوگل کر کے دیکھ لیں ان کے سفارشات، اس میں مین سفارشات میں جو چیزیں موجود ہے اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ 3% ڈیویزبل پول سے دیا جائے گا، جو 3% بنتا ہے وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں. کتنے عرصے کے لیے؟ 10 سال کے لیے. ہر سال 1 ارب 10 لاکھ روپے جو ہے نا وہ 110 ارب روپے ہر سال دیے جائیں گے تقریباً. اچھا اب ہوا کیا کہ یہ 2018 کی بات ہے. 2018 سے آج ہم کس سن میں بیٹھے ہوئے؟ 2025. یہ کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 8 سال ہو گئے. 8 سالوں میں 8 سال میں اس پہ عمل درآمد نہیں. اچھا مرج آپ نے کر دیا، وہ جو پولیس، عدالتیں، ساری چیزیں جو سیٹل ڈسٹرکٹ میں ہیں آفٹر مرج، وہ تو آپ کو کرنا تھا، وہ ہو گئے. اب وہاں پہ وہ جو میکانزم تھا، مثلا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، قصدار اور لیویز فورس تھے. جب اس کی کمیٹی کا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہ ذمہ داری مجھے دی گئی کہ یہ 29,000 لیویز قصدار کے مستقبل کے فیصلے کے حوالے سے آپ میری سربراہی میں کمیٹی بنے، میرے ساتھ اور 4-5 لوگ تھے جس میں IG اور چیف سیکرٹری اور اس میں مجھے کہا گیا. میں نے میرے خیال میں 2 یا 3 دن میں، حالانکہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا، میں نے ان کو بٹھا کر بلا کر ان کو سمجھایا. ان کے جتنے بھی جو پڑے تھے، ان کی کمیٹی بنی ہوئی تھی ہزارہ لیویز کو، وہ پولیس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، DPOs جو تھے ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے. پھر ان کے ساتھ ایک مذاکرات کے ذریعے، ایک افہام و تفہیم کے ذریعے میں نے ایک راستہ نکالا، ان کو خیبر پختونخوا پولیس میں مرج کیا، کیونکہ حق تو ان کا بھی بنتا تھا، وہ تو ویسے بے روزگار ہو جاتے، ان کو مرج کر دیا. میں نے اسی وقت یہ کہا، اس وقت کیا میری پریس کانفرنس جب یہ مرج ہو رہے تھے، میں نے اس وقت پریس کانفرنس کیا تھا کہ یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو ہم نے بے روزگار نہیں ہونا دینا، لیکن ساتھ ہم نے تقریباً 20,000 نیو بلڈ شامل کرنا ہے، اور ان کا تعلق کدھر سے ہوگا؟ ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہوگا. ان کے ایج اور کوالیفیکیشن میں، کرائٹیریا میں جو پولیس کی بھرتی کا ہوتا ہے، اس میں بھی ہم ریلیکسیشن دیں گے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھا کہ یہ جو 29,000 تھے اس میں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اوور ایج بھی تھے، چلو بے روزگار، لیکن نیو بلڈ آنے سے یہ مل کر ایک اچھا فورس بن سکتا تھا. انفارچونیٹلی آج تک اس میں ایک بندہ بھی بھرتا ہی نہیں ہوا، وہی لوگ. ٹھیک ہے. اب اچھا اجمل بھائی، ذرا آگے جانے سے پہلے ہماری آڈینس کے لیے ذرا سمجھا دیں کہ لیویز اور حصادار ان کا مین فنکشن کیا تھا؟ کہ صرف ان کا یہ فاٹا میں بطور پولیس کام کرتے تھے؟ یہ بطور پولیس کام کرتے تھے. جو اس وقت کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا وہ ان کو جو پولیٹیکل ایجنٹ ایک ڈپٹی کمشنر لیول کا جو بندہ ہوتا تھا، آج کل DC جی، وہ مطلب وہ ان کا اوورال وہ آرڈر کرتا تھا، وہ آرڈر کرتا تھا، وہ اس کو وہ کرتا تھا. اس میں تو میجورٹی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو گھروں میں تنخواہ لیتے تھے، کام نہیں کرتے تھے. اور یہ جو ہوتا تھا، یہ اگر کسی کے قصدار، اور یہ انگریز دور سے یہ چلا آ رہا تھا، جب یہ FCR وہاں پہ پہلی دفعہ 1901 میں
جو ہے وہ نافذ ہوا تھا، ابھی تو پاکستان بھی نہیں بنا. اس وقت انگریز نے یہ ایک فورس بنایا تھا، اور ان کا یہ خسادار جو ہے، خسادار، اس کا مطلب یہی تھا کہ جو حصہ دار ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا حصہ دار، اس کو شامل کیا گیا تھا. اور یہ جو ہوتا تھا، مثلاً آپ حصہ دار میں بھرتی ہو گئے، آپ کا بیٹا بھی بھرتی ہوگا، اس کا بیٹا بھی بھرتی ہوگا، پھر اس کا بیٹا بھی بھرتی ہوگا. یہ ایک اس طرح کا ایک پورا سسٹم چل رہا تھا. اس پر تو بہرحال جب یہ مرض گیا، اب وہ اس طریقے سے ان کی نہ ٹریننگ تھی، نہ اس طریقے سے ان کی وہ تھی، اور نہ اس وقت اس طرح کی دہشت گردی تھی، اس طرح کے حالات تو نہیں تھے. یہ تو بعد میں یہ جو مسئلے بنے تو اس کے بعد ان چیزوں. اب وہاں پہ پھر ان کو ایکوپمنٹ بھی کرنا تھا، ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست، ان کے لیے تانوں کا، ان کے لیے سارا. اب صورتحال وہاں سے اس وقت اس پہ عمل درآمد نہیں ہوں. دو تیسری جو بات، یہ تو میں وہ جو وہاں کا فورس، تیسری جو بات تھی وہ یہ ہوئی کہ وہاں پہ ایک جب ایکس پارٹا تھا، ایک لوٹ مار مچی ہوئی تھی. دیکھیں جو ایک ریئلسٹک بات ہے، ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، اور وہ ماضی میں جب وہ ہوتے تھے تو اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ، اس وقت کے کروڑ 60 کروڑ 80 کروڑ کے پولیٹیکل ایجنٹ کا باقاعدہ ریٹ لگتا تھا. بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی. اور وہ پھر اوپر گورنر بیٹھا ہوتا تھا، گورنر پھر پریزیڈنٹ کے انڈر ہوتا تھا. تو ایک پیرالل سسٹم چل رہا تھا صوبے کے ساتھ، تو حکومت کے ساتھ، یا وزیر اعلیٰ کا تھا، اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا. افسر یہ ہوتے تھے کہ وہ خیبر پختونخوا میں یا ادھر سے جو ہے نا وہ جاتے تھے. اس کے بعد اس کا چیف ایگزیکٹو گورنر ہوتا تھا، صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا. اب یہ ساری تبدیلی آنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ظاہر ہے. وہاں ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا آپ کو پتہ ہے، لوگ IDPs بنے ہیں مختلف آپریشنوں میں، یہ سارا لوگ بے روزگاری، یو نیم اٹ، وہاں پہ یہ سارے ماحول وہاں پہ چل رہا تھا. ایک پورا کا پورا جنریشن. پہلے اگر آپ کو یاد ہو 79 کا، آپ کو یاد ہوگا 79 میں جہاد کے نام پہ، افغانستان جہاد کے حوالے سے ایک پالیسی تھی ہمارے ملک کی، اور اس وقت کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو ہے جہاد تھا، روس کو بگانا تھا، امریکہ کا ساتھ دینا تھا، اور یہی لوگ تھے، یہی ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لوگ تھے کہ اس میں اس وقت بھی ان کو ہی یوز کیا گیا، فرینکلی اسپیکنگ. پھر بعد میں وہ بات کرتے کرتے تو چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ طالبان کا جب وہ آ گیا، جب طالبان کا آ گیا تو اس کے بعد پھر 9/11 ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پالیسی کدھر چلی گئی. اور پھر اب صورتحال یہ بن گئی کہ ایک تو وہ جو مرج کے حوالے سے فیصلے کیے گئے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. میں ابھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 110 ارب روپے دے دیں، وہاں پہ کیپیسٹی کو بھی بلڈ کرنا تھا. یعنی اس دوران کیپیسٹی بھی بلڈ کرنا تھا کہ اتنے پیسے وہاں پہ خرچ بھی ہو سکے. اور چونکہ وہاں پہ کرپشن کا ایک مزاج اور ایک پورا جو ہے نا، جو وہاں پہ جو جتنے بھی سرکاری وہاں پہ کام کرتے ہیں ادارے، اس میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے فائلوں میں کام کیے ہوئے، پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا. روڈ بن جاتا تھا، اس کے بعد اب 6 مہینے کے بعد آپ جائیں، روڈ اب ہے ہی، وہ روڈ کدھر گیا؟ صرف کاغذات میں بل پاس ہو جاتے تھے. پشاور میں ایک فٹا سیکریٹریٹ ہوتا تھا. اب پیسے جو دینے تھے، پیسے نہیں دیے گئے. اچھا، پیسے دینے کے بعد اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنا تھا پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں کہ وہاں پہ وہ پیسے پھر صحیح طریقے سے لگے، ان کا پھر باقاعدہ آڈٹ ہو. پہلے تو FCR کے وقت نان آڈیٹیبل پیسہ ہوتا تھا، آتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خالہ جی کا گھر. وہ آج تک وہ میکینزم قائم نہیں ہو سکا، پیسے نہیں ملے، اور اس کے بعد وہ میکینزم بھی نہیں بن سکا. آج بھی اگر آپ وہاں پہ پیسے دے بھی دے تو وہاں پہ وہی طریقہ ہوگا کہ وہاں پہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں تو اس کے لیے بلڈ نہیں ہوئی. اچھا، پھر آپ آئے کہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے ابھی تک آپ کے سامنے. اب ہم آ جاتے ہیں جو ریسنٹلی جو ہوا، جب سے یہ پروگرام میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اٹھا کر دیکھ لیں، میرا ہر پروگرام میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنی ہے. جی یہ آپ کو پتہ ہے. بالکل. میں دوسری چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوں، کیونکہ خیبر پختونخوا ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں امن ہوگا تو یہ ورک صاحب اپنے پلے باندھ دو، پاکستان میں امن ہوگا. اگر وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو ادھر بھی امن نہیں ہوگا.
ऐसा ही माहौल हमारे मुल्क और अफगानिस्तान का भी है कि अफगानिस्तान में अगर हालात खराब होंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, और अगर इधर के खराब होंगे तो उनके ऊपर पड़ेगा। अब हुआ ये कि ये जो रिसेंटली जो चीजें शुरू हो गई, और अब पहले तो टारगेट किलिंग हो रही थी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट पूरे जो है जो हालात है, और ये बन्नू का, लक्की मरवत का, डीए खान का, टांग का, आपके हमारे साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, कुरम तक जो सूरत हाल है वो आपके सामने। हम रोजाना इसको डिस्कस करके हर प्रोग्राम ने इसमें हमने एक एक चीज को आइडेंटिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली क्या होता यह है कि गुफ्तुन चुनीदुन बरखास्त, मीटिंग्स भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, बट एक ऐसे अमली इक़दामात नजर जो आने चाहिए हुकूमतों की तरफ से। यहाँ पे दो हुकूमतें हैं, एक फेडरल हुकूमत है, एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। दोनों हुकूमतें अब इस चीज में कि बाकायदा तौर पर सियासत और उन चीजों के अलावा इतनी जो आग लगी हुई है, फेडरल हुकूमत ने छोड़ा हुआ है जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से कि जी वो जाने अंगार जाने लोहार जाने, वो वाला काम। हालांकि मैं ये पहले दिन से एड्रेस कर रहा हूं कि भाई साहब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की इतनी फेडरल हुकूमत की है। मसलन आप मुझे बताएं कि ये जो रिसेंटली हकानिया वाला मसला हुआ, ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये उम्मतुल मदारिस है। ये इतने 40 साल का पहले जिहाद का और उसके बाद ये वाला जो 9/11 के बाद हुआ, आप मुझे बताएं कि हकानिया के हवाले से कभी भी ये खबर हमने कभी भी नहीं सुनी थी कि ये जो कुछ हो गया। ठीक है, 2018 में मौलाना समीउल हक के साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने। अभी वो हकानिया के अंदर जाकर जो उसके बेटे थे हमादुल हक, ठीक है, वो हो गया। अब उसके बाद बनू वाला वाकया पे हम आते हैं। अब बनू वाला वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है, और बनू के हवाले से ये बड़ा सेंसिटिव। इस बनू में माजी में इस बनू जेल को तोड़ा गया था, अगर आपको याद हो, जी पीटीआई दौर में 2018, ठीक है, और उससे पहले डीए खान जेल को भी तोड़ा गया था। ये इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्योंकि इनके सरहदें मिलती है नॉर्थ वजीरिस्तान से, साउथ वजीरिस्तान से, और इधर जो है ना ये सारा एरिया। तो जब इन सारी चीजों का पता है, उसके बावजूद इतना बड़ा धमाका जिसमें हमारे 5 फौजी जवानों ने शहादत नोश की, किसी तरीके से उनको काबू, वरना बहुत बड़ी तबाही थी, क्योंकि ये सुनने में जो आ रहा है 4 तो उसमें खुद को हमला हुआ। जी वो प्लान ये था कि पहले हम बनू कैंट की दीवार गिराएंगे, वो दीवार फिर अंदर घुस जाएंगे और फिर अंदर जाकर हमने ठीक है। अब उसमें वो जो 5 शहीद हो गए और मुतअद्दिद जो है ना वो जख्मी है, और इस तरीके से जो फिगर आया है 13 लोग इसमें जो हमारे बेगुनाह शहरी है, जिसमें बच्चे भी है, खवातीन भी है, वो शहीद हो गए। और इस तरीके से तकरीबन 32 के लगभग लोग जख्मी हैं। अब उसमें मैं ये कल इस पे सोच रहा था कि कल जब उनका जनाजा बनू स्टेडियम में हुआ, बहुत बड़ा जनाजा था, आपने देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी कि उसमें मुल्क के वजीर आजम और सूबे के वजीर आला या वजीर दाखिला, जो वजीर दिफा है, या जो भी इधर वफाक के हैं और सूबे के चीफ मिनिस्टर और ये जितने लोग हैं, इनको उधर होना चाहिए था। हाँ, मैंने देखा वहाँ पे वो बीमार, वो जो जख्मी थे, उनके हॉस्पिटल के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा और साथ एक सूबाई वजीर है जो जिसका ताल्लुक बनू से है, पख्तूनयार, वो मैंने देखे हैं, वो गए थे। लेकिन ये वाकया बहुत बड़ा है। इसमें जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, जो लीडर होता है, तमाम पॉलिटिकल सियासी जमातों को, मैं सिर्फ इस पे नहीं, क्योंकि हुकूमत वालों को तो जाना ही जाना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को भी जाना था, वजीर आजम को भी जाना चाहिए था। अब ये जो कल पहुंचे, वो पहुंचा, आज भी शायद उधर ही थे। मैं तो यही कह रहा हूं कि वो उसके ऊपर मैं आ रहा था, वो पहुंचा है, उसने वो किया। लेकिन देखिए, क्या वजीर आजम को नहीं जाना चाहिए? क्या वजीर आला को वहां पे नहीं जाना चाहिए? सबको जाना चाहिए। वो लीडर है,
پھر تمام سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہاں پہ جانا چاہیے. کوئی بھی نہیں نظر. اچھی بات ہے حامد الحق صاحب کے پاس ان کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے, ان کے پاس جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی بنوں میں بھی جانا چاہیے. یہ بدقسمتی جو کرم میں لوگ وہاں پہ مر رہے تھے, وہاں پہ بھی میں یہی بات کر رہا تھا, کوئی بھی نہیں گیا کرم, کوئی بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جب اونرشپ ہوتی ہے نا, جب آپ اونرشپ نہیں لکھتے, یعنی آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, بڑا پروٹوکول آپ انجوائے کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو آپ کو پھر اس طرح کے سخت حالات میں بھی فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے. جیسے یوکرینی پریزیڈنٹ کو دیکھیں نا, جب یہ جو روس نے جب ان کے اوپر حملہ کیا, تو وہ یوکرینی پریزیڈنٹ خود فرنٹ پہ موجود نہیں تھا. بالکل موجود. وہ تو کوئی فوجی تو نہیں تھا, سیویلین تھا, پریزیڈنٹ تھا, موجود تھا وہاں پہ, چونکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے تو وہ موجود. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ فرنٹ فٹ پہ ہوگی تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے معاشرے کے اوپر, اور اس کا ایک پیغام جاتا ہے. وہ نہیں ہوا. پھر اب یہ جو حالات بنے, اگر آپ کو یاد ہو جب ایف پی ایس کا مسئلہ 2016 میں ہوا اسکول کا, تو تمام پولیٹیکل, اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, بالکل ایسے, اور اس نے وہاں پشاور میں بیٹھ کر تمام جو پولیٹیکل قیادت ہے, جس میں عمران خان صاحب اس وقت دھرنا کر رہے تھے 2000, انہوں نے ان کو بھی دعوت دی, وہ ان کو بھی دعوت دی, اور اس کے بعد وہ دھرنا بھی ختم ہو گیا, اور سب کو بیٹھ کر انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا. اب نیشنل ایکشن پلان کا جو دار و مدار تھا وہ کس نے کرنا تھا, یہ میرا وہ تیسرا پوائنٹ. نیشنل ایکشن پہ کس نے دار و مدار, فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کرنا تھا. اب اس میں جو فوج کا کام تھا, 3-4 نکات فوج کے حوالے سے, جنہوں نے آپریشن کرنا ہے, علاقے کو کلیئر کرنا ہے, اس کے بعد سیویلین گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو آبادی ہے یا جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں وہ سارا کچھ کمپنسیٹ کرنا ہے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں, ساؤتھ وزیرستان کے ہمارے مسعود ایریا کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہ کمپنسیشن آج تک نہیں ملا, جو ان کے گھر تباہ ہوئے, وہ سب کو نہیں ملا. وہاں پہ بھی مسئلہ ہے, نارتھ وزیرستان میں مسئلہ ہے, اور جگہوں پہ مسئلہ. فرسٹ پرائیورٹی تو آپ کی یہ ہونی چاہیے. آپ جب عوام کی بات کرتے ہو یار, تو عوام بھی تو یہ چاہتی ہے نا کہ آپ مجھے اون تو کرو نا. اب عوام کو اون کرنے کے لیے نہ آپ نیریٹو بناتے ہو, نہ عوام کے پاس آپ جاتے ہو, نہ آپ عوام کے اوپر وہ جو آپ نے اس کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے وہ آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہو. خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے باوجود وہ جو وعدے وعید آپ نے کیے تھے وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. وہ جو ان کے گھر گرائے گئے تھے ان کے معاوضے بھی آپ نہیں دے رہے ہو. اور پھر جب بات آ جاتی ہے صوبائی حکومت فیڈرل حکومت پہ ڈالتی ہے, فیڈرل حکومت صوبائی حکومت پہ ڈالتی ہے. بھائی صاحب, کل آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پھر بیٹھے ہوں گے, لیکن یہ جو عوام میں آپ لوگ جان بوجھ کر, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ سیاسی حکومتیں یا یہ پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خود یہ ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے کہ ساری بات جو ہے وہ جاتی ہے آپ کی فوج کے اوپر, اور ایک عوام کا اور فوج کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ کریٹ کرنے کی اس وقت آپ پورا دیکھ لیں. باقاعدہ کوشش ہو رہی. تو مجھے ایک آپ بات بتائیں کہ یار وہاں پہ تو فوج کا جوان بھی شہید ہو رہا ہے, وہاں پہ تو بچے بھی شہید ہو رہے ہیں, وہاں پہ تو خواتین بھی شہید ہو رہے ہیں, وہاں پہ تو جید علماء بھی شہید ہو رہے ہیں. کون سا مکاتب فکر کا بندہ ہے کہ جو اس جنگ کی نظر نہیں ہو چکا, ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے, ابھی تک ان چیزوں پہ جب اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر ٹنڈے پڑ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 2016 سے لے کر جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا آج کتنے سال ہو گئے؟ وہ جو میں نے آپ کو 7 سال 8 سال بتا دیے کہ وہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. آج وہ جو نیشنل ایکشن پلان 2016 میں بنا, آج تک مجھے بتایا کہ اس کے 13 جو پوائنٹس تھے جو صوبے اور فیڈرل کی حکومت نے کرنے, اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب کو بیٹھنا چاہیے, اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرنی ہو, وزیر اعظم صاحب کو کال کرنی چاہیے, وہ تو انہوں نے کی بھی ہے, لیکن
اور دوسرا نیریٹو آپ نے ایک بنانی ہوگی نیشنل نیریٹو. پھر اگر اس نیشنل نیریٹو سے بات دیکھیں، کوئی چیزیں ہوتی ہے پاکستان کی ہماری سیاست کے حوالے سے ہیں، دوسرے معاملات چل رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان چل رہے ہیں، حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان چل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، وہ چلتے رہیں گے. وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو جو بھی ہوا، لیکن بعد میں پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں، پالیسیاں چینج ہو جاتی ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن جو آپ کے ملک کے مین جس کو وہ ریڈ لائن، جو اوریجنل ریڈ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو خدا کے لیے آپ اتفاق کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے، اور اس کے حوالے سے یہ جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. میں تو دیکھیں اس چیز کے آپ کو میں بتا دوں کہ میں اس چیز کو ایک بہت بڑا جو ہے نا تھریٹ سمجھ رہا ہوں. بالکل کہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے، آپ ذرا دیکھ تو لیں، پشتونوں کے حوالے سے، پنجابی کے حوالے سے، بلوچ کے حوالے سے، دوسرے تیسرے، یار سارے پاکستانی کے لحاظ سے تو ہمیں نہیں سوچ رہے ہیں. اگر یہ والا سلسلہ اس طریقے سے چل نکلا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ آپ کے ملک کی ساورنٹی کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ اس پہ بیٹھ کر کنسنسس سے ایک نیریٹو بنائیں، کیونکہ یہ جو یہ والی جو لہر ہے جو ابھی چل رہی، یہ لہر مجھے کوئی اچھی نہیں نظر آ رہی. چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں، اور امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے. اور اس میں دیکھیں جو سب سے اہم چیز جو اجمل بھائی کی بات سے بھی ہم نے نوٹس کی کہ عوام کے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، اور عوام اس جنگ میں حصہ تب لے گی جب ہماری سیاسی قیادت مل بیٹھ کر اس کے لیے کوشش کرے گی، جو کہ ہمیں ابھی تک کوشش نظر نہیں آ رہی. وہ تو اس کے ساتھ ہی آپ سب کو اللہ حافظ کہتے ہیں، اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.